वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सरजमीन मक्का में अल रज़ाक टूर एंड ट्रैवल्स का ये काफिला, न जाने कितना काफिला है मैं तो नहीं जानता। माशाअल्लाह बहुत ही कदीम शख्सियात हैं और अब्दुल रज़ाक साहब जो है हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हुसैन साहब के वालिद गिरामी बहुत पुरानी शख्सियत हैं, जो कि रजिस्टर्ड टूरों में से सबसे ऊंचा नाम अब्दुल रज़ाक साहब का है, जिनकी एक्सपीरियंस जो है इनके औलादों में आई। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन साहब का ये काफिला तकरीबन 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 7वां दिन है। आज पाक सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा से ताइफ की सरजमीन, जहाँ से इस्लाम को फैलने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफ हुई, उस सरजमीन में इंशाअल्लाह आज ये काफिला ज़ियारत करेगा। वो जगह जहाँ हुजूर पर पत्थर बरसाए गए, वो जगह जहाँ हुजूर ज़ख्मी हालत में पहुंचकर उम्मत के लिए दुआ फरमाई, वहाँ के लिए इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र का आगाज़ हो रहा है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र में कामयाबी व कामरानी और आसानी अता फरमाए, और जितने हाजी जो सगीर हज कहते हैं, जो हाजी कहलाते हैं सगीर हज, यानी कि उम्रा जो है छोटा हज होता है, हज सगीर कहलाया जाता है। तो हज सगीर के काफिले में जितने हुज्जाज आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको हज असगर अता फरमाए, और इस काफिले को इंशाअल्लाह हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुक़द्दस सरजमीन से हम रवाना हो रहे हैं उस धरती पर जिस धरती ने काबे का तवाफ किया। उस जमीन में हम जाएंगे जिस जमीन ने काबे का तवाफ किया। ताइफ, लफ्ज ताइफ का माना समझ लीजिए। ताइफ जो है एक जमीन का टुकड़ा है, जिसका नाम ताइफ है। वो ताइफ नाम कब से हुआ? जब वो ताइफ की जमीन का टुकड़ा काबे का तवाफ किया तो उसको ताइफ रख दिया गया। हम उस मुक़द्दस बारगाह में हाजिर होने वाले हैं जहां पे हमारी अम्मी जान हजरत हलीमा सादिया रहा करती है। हम उस जगह पे नहीं जा सकते, ममनू कर दिया है, लेकिन बनिस्बते अम्मी हलीमा सादिया उनका जिक्र होना जरूरी है। हम चलते चलते उनका भी जिक्र करेंगे, और जहां तक मुमकिन हो सके इंशाअल्लाहुल अजीज सारी जियारतें आपको कदम ब कदम मैं साथ में रह के चलूंगा। बस इतना आप मुझे हेल्प करें कि आप मेरे साथ बने रहें। कोई आंख बंद ना करें, कोई सुस्ती का इजहार ना करें, कोई सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका बड़ा कीमती वक्त है। आप बहुत मेहनत करके, पैसे को जुगाड़ करके अल रज़ाक टूर के ज़ेर एहतमाम तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का वक्त जाया ना हो। ठीक है, सफर की दुआ पढ़ के हम सफर का आगाज करते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सक्कर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नूर अर्शिल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक भी आपने पढ़ लिया, सफर की दुआ भी आपने पढ़ ली।
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, قربان جاؤں ٹمکر والوں, میسور والوں, اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ. کفرستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کی سرزمین میں لوگ انکار پہ انکار کر رہے ہیں, اسلام قبول کرنے سے ڈر رہے ہیں اور نبی کو تکلیف دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی نے سوچا اب چلتا ہوں میں میرے قبیلے والوں کے پاس میں. کہاں چلتا ہوں؟ میرا ایک قبیلہ ہے جو طائف میں رہتا ہے, طائف میں چلوں گا, میرے قبیلے والوں سے جا کے میں گزارش کروں گا, ان کو سمجھاؤں گا کہ دین اسلام کا مالک تو پروردگار ہے, یہ بتیں نہیں ہیں, یہ مورتیاں نہیں ہیں. حضور کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ میں بتیں تھیں, 360 بت تھے. حضور پاک نے جب خانہ کعبہ میں قدم رکھا تو سر کے بل بت گر گئے. تو حضور نے یہ فرمان لے کے, اللہ کا فرمان لے کے پہنچے طائف والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے. طائف میں 3 سردار تھے قبیلے کے. کتنے سردار تھے؟ 3 سردار تھے. تینوں سردار کے گھر پہنچے, دہلیز پر پہنچے, تینوں سرداروں سے ملاقات کی, دین کی دعوت دی, تبلیغ اسلام کا پیغام دیا, لیکن تینوں سرداروں نے انکار کر دیا. نبی سرداروں کے گھروں کے بعد ان تمام لوگوں کے گھر پہنچے جو نبی جانتے تھے اور نبی کو وہ جانتے تھے. 10 دن ہمارے نبی نے طائف کی سرزمین میں تبلیغ اسلام کے لیے دین کا پیغام لے کے توحید کا اعلان فرمایا. وہ 10 دن کے درمیان میں ہمارے نبی کو طائف کے سرداروں نے اور طائف کے نوجوانوں نے, لفنگوں نے پتھر برسائے. اتنے پتھر برسائے. روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم زخمی ہو گیا. نبی کو ایسا مارتے تھے وہ پتھروں سے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حضور چلتے تھے تو اس پاؤں پہ مارتے تھے, جب نبی کو اس پاؤں سے ہٹانا پڑا تو اس پاؤں پہ مارتے تھے. نبی تھک کے بیٹھ جاتے تھے ہمارے رسول, تو وہاں کے لفنگے آ کے بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھاتے تھے, پھر چلاتے تھے, پھر پتھر برساتے تھے. زخمی حالت میں ایک جگہ پہنچے جس جگہ کو شیبہ عتبہ کا باغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شیبہ عتبہ کا باغ. جی, یہ شیبہ اور عتبہ جو ہے یہ بھی جنگ بدر میں موجود تھے. اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی نا, اس میں نبی کے دشمن بن کر موجود تھے وہ لوگ. نبی کے قتل کے منصوبے بنائے تھے شیبہ عتبہ, دور کے رشتہ دار بھی تھے حضور کے. جب اس باغ کے اندر زخمی حالت میں گئے, وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. اس پہاڑ پر اللہ پاک نے نبی کی مدد کے لیے نبی کے واسطے فرشتوں کو اتارا, جس پہاڑ کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. وہاں پہ فرشتے اتر کر کہنے لگے, یا رسول اللہ ہم جبل کے فرشتے ہیں, آپ حکم دیجئے, یہ دونوں پہاڑ ہم جما دیں گے اور یہاں کے لوگ جو تمہیں تکلیف پہنچائے ان کو کچل ڈالیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے دوستو. فرشتوں سے رسول اعظم کہتے ہیں, فرشتوں اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. فرشتوں میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میں کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا ہوں. فرشتوں میں رحمت ہوں, میں اجازت نہیں دیتا. ان سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے, ان سے کوئی امید نہیں ہے. آنے والی ان کے نسلیں جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گی. اللہ اکبر.
हमारे नबी उस दौर में किसी को बद्दुआ नहीं किए। साथ में जो सहाबा थे ना, वो सहाबा कहे या रसूल अल्लाह आपकी हालत इतनी खतरनाक हो चुकी है, जख्मी हो चुके हैं, आप इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबियों से, सहाबियों मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं दुआ करूंगा इनके लिए, अल्लाह ताला इन पर फूल बरसाए, अल्लाह ताला इस बस्ती में फूल बरसाए। दोस्तों, नबी के जुमले आज हकीकत में तब्दील हो गए हैं। आज वो फूलों की बस्ती हो गई है, आज वो ठंडी बस्ती हो गई है, आज वो उस सरजमीन में खुशबू आती है नबी के जिस्म की, नबी के पसीने की खुशबू आती है। दोस्तों, लेकिन आज भी पत्थर दिल इंसान है, क्योंकि औलाद तो उनकी ही है ना जो पत्थर बरसाए थे, पत्थर दिल इंसान है। मगर ताइफ में आज भी वो लोग पछता रहे हैं नबी को तकलीफ देके। तो ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जाहिरी जिंदगी से जो वफात पाना है ना, तो हुजूर की बाद में जो दीन की दावत दिए, जो दीन का काम किए, वो हुजूर के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम लोग इस वक्त ताइफ के दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं। ताइफ की बस्ती अज़ल से लेकर अब तक भी ठंडी बस्ती है। जब 1450 साल पहले हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी, उस दिन बहुत सारे शेरखार बच्चे मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। हर घर में मर्द बच्चा जन्म लिया। ये बात बनु साद में मालूम पड़ी, जहां गुर्बत ज्यादा थी। बनु साद के अलावा अकराफ व अकनाफ भी गुर्बत से मारे मारे बहुत सारे लोग थे। जो यहाँ का एक रिवाज है कि जमाने दराज से जो भी बच्चा सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में पैदा होता, तो बनु साद और दीगर अतराफ व अकनाफ की जो गुर्बत के इलाके वाले गरीब लोग हैं, वो हर इलाके में पहुंचते, जैसे कि मक्का में पहुंचे थे। मक्का में जब पहुंचे, साथ में हलीमा सादिया मौजूद थी। बताते हैं कि हजरत हलीमा सादिया भी गुर्बत की मारी थी, गरीब घर से परवर थी, गरीब घर का उनके बच्चे भूखे प्यासे रहते थे, जहां के ऊपर कोई कमाने का जरिया नहीं था। हजरत हलीमा सादिया अपनी बीमार ऊंटनी में मक्का पहुंची। मक्का पहुंच के एक बच्चा मुझे भी मिल जाए परवरिश करने के लिए, ताकि मैं उनसे मिलने वाले पैसे से अपने घर का गुजारा कर सकूं। तो बीमार ऊंटनी में अब सवार होकर गई, तो सबसे पहले जो है ना, सारी ऊंटनियां सब लोग चले गए और सारे बच्चों के दरवाजे पे पहुंचे। सबने बच्चे ले लिए, वापस आ गए, यानी कि वापस निकल गए। हलीमा सादिया के हक में कोई बच्चा नहीं था। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आखिर में पहुंची, तो उनके हक में कोई बच्चा नहीं मिला। तो इन्होंने खाने काबा में जाके गिलाफे काबा पकड़ के रोने लगी। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने सामने जाके उस औरत से कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इन्होंने कहा कि मैं गुर्बत की मारी गरीब बेचारी एक बच्चा लेने के लिए आई थी, मेरे हक में कोई बच्चा नहीं है, मैं ताखिर से पहुंची। तो लिहाजा हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि बहुत सारी दाइयां मेरे घर पे आई और मेरे पोते को लेने से इनकार करके चली गई, इसलिए कि मेरा पोता पैदा होने से पहले ही यतीम था। कौन इसकी उजलत देगा, कौन इसके पैसे देगा, इसलिए वो छोड़ के चली गई। चल तुझे मैं अपने पोते को देता हूं और उसकी उजलत मैं देता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने हजरत आमिना के घर में पहुंचे, और जैसे हजरत आमिना के घर में पहुंची हजरत अम्मी सादिया हलीमा सादिया, पहले बच्चे पे नजर पड़ी और बच्चे की नजर सादिया पे पड़ी, हलीमा सादिया पे, तो बच्चा मुस्कुराने लगा। तो हजरत हलीमा समझ गई मेरी किस्मत का दुलारा तो यही है, इसी की तलाश में मैं आई हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया अपने गोद में लेके बीमार ऊंटनी पे बैठी, तो रिवायतों में लिखा है कि बीमार ऊंटनी में जान पैदा हो गई। तो हलीमा सादिया की ऊंटनी उन तमाम ऊंटनियों से पहले पहुंच गई ताइफ से, और आगे बनु साद में जो उससे उनके साथ में आया करती थी। लोगों ने पूछा हलीमा सादिया से, हलीमा क्या तूने नई ऊंटनी खरीद ली?
اللہ اللہ. علیمہ سعدیہ نے کہا نہیں نہیں اونٹنی تو وہی ہے, اونٹنی پر سوار بدل گیا, رحمت للعالمین آ گیا. اللہ اکبر. بعد میں کیا ہوا پھر میں بتاؤں گا. یہ پہاڑی اور آگے ایک پہاڑی موجود ہے انشاءاللہ, وہ میں بس سے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں قبیلہ تھا جو طائف میں رہتا تھا. قبیلے کے سردار بھی اسی جگہ پہ رہتے تھے, بہت بڑا علاقہ. تو فرشتوں نے جہاں نبی کی مدد کے لیے اللہ نے یہاں اتارا, اسی پہاڑ کو کہتے ہیں جبل ملائکہ. سمجھ گئے. یہ مسجد ہے, مسجد کا نام ہے مسجد علی. روایتوں میں لکھا ہے کہ مینار والی مسجد جو بنائی گئی ترکی والوں نے, سب سے پہلے مینار اسی کا بنا کے چیک کیا. جی جی, دنیا میں ترکی والوں نے سب سے نقش و نگار کرنے والے سب سے پہلی مسجد جو بنائی جس میں مینار بنا کے انہوں نے چیک کیا تھا, یہ وہی مسجد ہے. بتاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آقا کریم کے ساتھ میں جو صحابہ ہیں, آقا کے داماد ہیں, انہوں نے ایک رات یہاں پہ قیام بھی کیا ہے. اللہ عالم بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے. تو اس مسجد کا نام مسجد علی رکھا گیا ہے. لوگ اوپر چڑھتے ہیں, یہ تھوڑا کمزور ہو گئی, اس لیے ابھی یہ راستے بند ہیں, یہ گیٹ بند ہیں. یہی وہ مسجد عداش ہے جو انگور کے باغ میں انگور پیش کرنے کے لیے شیبہ اور عتبہ نے ایک مالی کو دیا تھا. اس مالی کا نام تھا عداش. وہ مالی نبی کو زخمی حالت میں دیکھ کر انگور کی تھالی لے کر پہنچا اور انگور دینے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگور کو اٹھایا گوشے سے, اپنی زبان پہ رکھا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ عداش جو تھا نا, اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس بستی میں تو آج تک کسی نے یہ پڑھا نہیں ہے. میرے نبی نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ عداش کہتا ہے کہ میں نانوا کا رہنے والا ہوں. عداش کے اس لفظ پر نبی نے جواب دیا, اچھا حضرت یونس کے, میرے یونس کے گاؤں سے رہنے والا ہے. بس اتنا کہنا تھا. وہ عداش سمجھ گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں, آخری نبی ہیں. قدموں پہ گرا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. عداش سے حضرت عداش ہو گئے, صحابی رسول ہو گئے. اور یہ جگہ جو مسجد بنی ہے, یہ چھوٹی سی مسجد عداش نام سے مسجد ہے, مسجد حضرت عداش. ٹھیک ہے, جائیں دیکھ لیں, وہاں فریش ہونے والے فریش ہو جائیں. پھر انہوں نے نام تو ہے مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد داس. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ طائف کی دھرتی میں جو انگور کا باغ ہے, انگور کے باغ میں جو حالات بہت ہی خراب تھی, گندا تھا, تو چند لوگوں نے, جو پراپرٹی والوں نے جو ہے نا ایک باغ ایکسٹرا بنایا ہے, یہ نئے طور سے ابھی بنایا ہے. آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ باغ جو عداش شیبہ اور عتبہ کا جو باغ ہے جس میں عداش مسجد ہے, اندر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا پارک ہے. یہ پارک میں انگور بھی ملتے ہیں, باقی کا چائے پانی ٹھنڈا وغیرہ ملتا ہے. یہ تھوڑی اچھی جگہ جو ہے نا, یہ کھڑے ہو کے بیان وغیرہ کرنے کے لیے اچھی بنائی گئی ہے. لہذا آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ یہاں بھی آ کے دیکھ کے جائیں, اس باغ کا بھی سیر کرتے ہوئے جائیں. یہ پانی جو ہے نا یہ بنائے ہیں یہ لوگ, جی جی آرٹیفیشل بنائے ہوئے. جی یہ انگور کا باغ, یہ فیمس ہے انگور. جی جی یہیں کا پکا ہوا انگور ہے وہ. جی یہ کیا بھی نہیں ہے, بنائی سو ہے نا. تم آنے والے انگور ذرا اچھا دکھیں دے کرو, کو بنا اٹریکشن کے واسطے بنا کو. یہ دیکھتے ہوئے ہم لوگ جلدی جلدی چلیں گے سامنے. اندر جو ہے ابھی مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ. چلے, یہاں سے پورا ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہ باہر جاتا ہے. کیا بھی نہیں, ایسا کیا بھی ہوتا, اتنا پیک نہیں ہے. اچھا اچھا, دیکھے تو معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ انگور یہ انگور یہاں کا یہاں کی جی یہاں کی پیداوار. کتنے سالوں سے صحیح ہے یہ زمانے ذرا سے یہاں کا انگور فیمس ہے نا بھائی. جی اور بہت ٹیسٹی بھی انگور ہے, بہت میٹھا. بار آ کر جاتے ہیں. جی ہر آنے والا حاجی طائف کی زیارت تو ضرور کرتا ہے. جی جی طائف کی زیارت جو ہے ماشاءاللہ اس کو لازم ہے, کیونکہ
طائف میں ان تینوں زیارتوں کے علاوہ میقات ہے، میقات سے بڑا عمرہ کہلایا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ جو ہے طائف سٹی میں موجود ہیں۔ طائف میں سٹی علاقہ ہے، یہاں پہ یہ جو مسجد ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ باپ بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے بعد میں سعودی عرب کے اس طائف علاقے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ آپ جو ہے قرآن کے معنی لکھنے والے، قرآن کے تفسیر لکھنے والے، الحمدللہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ لائبریری ہے ابھی اس وقت بند ہے، اس میں جو ہے نا آپ جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، درختوں پہ جو آیتیں لکھے ہیں، پتھروں پہ جو آیتوں کا نقش و نگار ہے، وہ ساری اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا یہیں پہ انتقال ہوا، یہیں سے آپ فردہ ہوئے، اور آپ کی مزار شریف جو ہے، یہ دیوار دیکھیے گا، یہ دیوار کے پیچھے والے حصے میں، آئیے سب لوگ دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو۔ اس دیوار کے پیچھے والے حصے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارکہ ہے۔ ایک زمانہ تھا یہ چھوٹی دیوار تھی، اندر سے جیسے کہ مدینہ پاک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک دکھتا ہے، ایسا دکھتا تھا، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان بھائیوں کی وجہ سے یہ دیوار کو اونچی کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ یہاں سے آپ سب لوگ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل الدیاری والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، السلام علیکم یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ الحم کا سورہ پڑھیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور خراج عقیدت پیش کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالکہ بادشاہ پاک پروردگارہ کارسازہ، ہم غلامان رسول اس وقت طائف کی دھرتی پر حاضر ہیں، اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما، اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم دیکھنے آئے کہ نبی پر پتھر برسانے والی بستی کیسی ہے، یا اللہ ہمارے نبی نے پتھر جسم پر کھا کر زخمی حالت میں یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرما، اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر سائے زندگی اور موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں بار بار شہر مکہ شہر مدینہ میں حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے حج اصغری کیا ہے، حج اکبری ہماری نصیب میں عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی، جن دوستوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی، مولا تیری بارگاہ میں ہم ان تمام دوستوں کی دعاؤں کو اللہ بھیجتے ہیں، دیتے ہیں، مولا تو قبول فرما لے۔ جی کتابیں کی تذکرہ کیا آپ نے، جی کیا لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ جی ہاں، صبح صبح جو لوگ آتے ہیں ان کو اندر جو ہے انٹری ملتی ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں۔ جی جی ہم رات میں آئے ہیں، جی جی رات میں آئے ہیں، موقع نہیں ہے، اور صبح میں بھیڑ اتنی رہتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں کھڑنے کو موقع نہیں ملتا، اس لیے پڑھنے کے لیے جی اندر بھی جاتے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے نا جملہ جگہ فل ٹائٹ ہوتی ہے،
کیونکہ حجاج اکرام دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں تو یہاں پہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ کیا ہے نا, 2 ہی ٹوائلٹ باتھ روم ہے, تو لیڈیز اور جینٹس کے لیے جو 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں ان کو یہاں پہ فریش ہونا ہوتا ہے. ایک بندہ جا کے 15-15 20-20 منٹ اندر بیٹھ جاتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو میں نے ہمارے مولانا سے ریکویسٹ کیا کہ مولانا سکون کی زیارتیں اگر چاہتے ہو حاجیوں کو تو ہم ظہر کے بعد نکلیں گے تاکہ اطمینان سے ہم لوگ زیارت کر کے آئیں گے. حضرت ایک اور وجہ بتائی آپ نے دیوار کی. جی حضرت اس سے پہلے دیوار نہیں تھی کیا, کتنے سال پہلے؟ جی بتاتے ہیں کہ 75 ایئرز پہلے, جی 70 پر 5 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے آئے تھے تو اس وقت میں یہ دیوار کا نظم جو ہے نا صرف ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں تھا. پھر اس کے بعد جی لوگ نظارہ کر سکتے تھے, اور نظارے کے ساتھ ساتھ بے حرمتی بھی زیادہ ہوتی تھی نا, جیسے کہ اندر چلے جانا, قدم بوسی کرنا, عقیدت جو ہے. دیکھیے حضرات یہ کیا ہے نا, کسی نے شاعری کہا نا کہ دیوانگی کی حد سے گزر جانے دیجئے, دیوانگی کی حد سے گزر جانے دیجئے, عشق رسول پاک میں مر جانے دیجئے. تو یہ عشق رسول پاک میں جو جان دینے والے ہیں یہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں, ان کی عقیدت پوری کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا صحابی رسول کا مزار پاک ہے, کسی معمولی انسان کا مزار پاک نہیں ہے, تو اسے کنٹرول کرنا ان کا کام تھا. کیونکہ ابھی بھی جو ہے نا اگر چھوڑیں گے نا تو یہ دیواروں پہ ڈچیاں مار کے لوگ مر جاتے ہیں. یہ عشق والے ایسے آتے ہیں کہ ان کی عشق کی انتہا نہیں ہے. تو یہاں کی حکومت نے جو کیا ہے وہ ان کے حساب سے لوگوں کی جان بچانے کے لیے وہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. ورنہ عاشق ایسے ایسے آتے ہیں کہ ایک عاشق جو ہے نا مدینے میں سر مار مار کے پھوڑ لیا. تو ہر جگہ مدینے پاک میں بھی لوگ کھڑے رہتے ہیں خدمت کے لیے, دیکھ بھالی کے لیے, کیونکہ یہاں اگر ان کا کچھ ایسا ہو گیا تو پھر بدنامی بھی ہے نا. جس طرح لائبریری میں پیڑ پر لکھا ہوا جی, درخت کے جو ٹہنیاں ہیں اس پہ بھی قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں, پتھر کے اوپر بھی نقش و نگار ہے کیا, اور یہ تمہارا سنگ مرمر کا پتھر ہے اس پہ بھی نقش و نگار ہے. کتابوں میں ہینڈ رائٹنگ الگ الگ ہے, وہ زمانے کی ہینڈ رائٹنگ کئی طریقے سے اس کے اندر لکھی ہوئے قرآن پاک کی آیتوں کو محفوظ رکھے.